कनाडा में बंदा आ गया और आपको उन्होंने कौंसल हायर कर लिया, तब बताएं कि उस बंदे का रेफ्यूजी प्रोसेस स्टार्ट होकर एंड कहाँ पे होगा और कितना टाइम लगेगा। फैसला आपको जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि डिले इन योर क्लेम वो भी एक आपके केस के खिलाफ जा सकता है, नेगेटिव चीज़ है। तो पहला स्टेप आप क्या लेंगे? सबसे पहले तो ये है कि उनको एक ऑनेस्ट मशवरा दिया जाएगा कि वाकई आपको क्लेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कि कनाडा में लॉयर और जो क्लाइंट है उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको बहुत मुकद्दर समझा जाता है, तो इसलिए आप खुल के अपनी बात करें। आपने मेरा क्लेम डाल दिया जी मैं काम कर सकता हूँ, कनाडा में नहीं कर सकता। उसको कनाडा में काम करने की इजाजत होती है। कनाडा में लोग कामयाबी हासिल करने के लिए आते हैं और बहुत सी एग्जांपल्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके सीईओज या एग्जीक्यूटिव्स हैं वो इमिग्रेंट्स या रेफ्यूजीज हैं। कनाडा में जब कोई बंदा आ जाता है वो रेफ्यूजी क्लेम डालता है, लेकिन उसको मल्टीपल लोगों की जब राय लेनी पड़ती है और वहाँ पे डेफिनेटली लोग फीस चार्ज करते हैं, तो उस्मान साहब आपने फीस नहीं लेनी। मैं उर्दू वर्ड जो इतनी ज़्यादा खिदमत करता है लोगों की यहाँ पे कनाडा में, इसलिए मैं आपके साथ इस कारवां में शामिल होना चाहता हूँ। बड़ी मेहरबानी हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। कहीं से मिसगाइड नहीं होना, आपने किसी एजेंट से रब्ता नहीं करना। बैरिस्टर उस्मान महमूद साहब जरूर इनसे रब्ता करें। तो उर्दू वर्ल्ड के नाजरीन वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले उस्मान साहब ने आप मेरे से एक वादा किया था और दोबारा उस्मान साहब से पूछ लेते हैं कि कनाडा में जब कोई बंदा आ जाता है वो रेफ्यूजी क्लेम डालता है, लेकिन उसको मल्टीपल लोगों की जब राय लेनी पड़ती है और वहाँ पे डेफिनेटली लोग फ़ीस चार्ज करते हैं, तो उस्मान साहब आपने फ़ीस नहीं लेनी, ये दोबारा बात कर लेते हैं सर। मैं आपको दोबारा ये बात की याद दहानी करा दूं। मैंने जो इतनी मिस इन्फॉर्मेशन बाहर देखी है और मुझे लोग आके बताते हैं कि उनको किस तरीके से गाइड किया गया है, मैं उर्दू वर्ल्ड जो इतनी ज़्यादा खिदमत करता है लोगों की यहाँ पे कनाडा में, जो तारिकीन वतन है उनकी खिदमत करता है और बाकी जो अवाम के बाकी ममालिक के जो लोग हैं उनकी भी खिदमत करता है, इसलिए मैं आपके साथ इस कारवान में शामिल होना चाहता हूँ। बड़ी मेहरबानी। हम उन लोगों की मदद करना चाहते हैं कि जिनको मिसगाइड किया जाता है। तो नाज़रीन आपने कनाडा आके कहीं भी नहीं जाना, कहीं से मिसगाइड नहीं होना, आपने किसी एजेंट से रब्ता नहीं करना। बैरिस्टर उस्मान महमूद साहब के नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, इनका ईमेल एड्रेस आ रहा है, आप ज़रूर इनसे रब्ता करें। प्रोग्राम के लिए बाकायदा हम आगाज़ करते हैं कि उस्मान साहब ये बताइए कि कनाडा में बंदा आ गया, अब आपसे आके रब्ता कर लिया और आपको उन्होंने कौंसल हायर कर लिया, तो आप बताएं कि उस बंदे का जो रेफ्यूजी प्रोसेस होगा वो किस किस स्टेज पे स्टार्ट होके एंड कहाँ पे होगा और कितना टाइम लगेगा? देखिए, टाइम जो है बड़ा सब्जेक्टिव है आजकल। उसमें 2-3 मराहल हैं, जिसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट मरहला ये है कि जब आप आते हैं आप कितना टाइम खुद लगाते हैं ये सोचने के लिए कि क्या वाकई जो आपको मसाइल हैं आपके अपने ममालिक में वो इस नौइयत के हैं कि आप सेक्शन 96 या 97 जो इमिग्रेशन रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी डेफिनेशन के तहत उसमें शामिल होते हैं। अगर तो आप वाकई शामिल होते हैं तो इस चीज़ का फ़ैसला आपको जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि डिले इन योर क्लेम जो है वो भी एक आपके केस के ख़िलाफ़ जा सकता है, नेगेटिव चीज़ है। तो सर इसको दोबारा एलेबरेट कर दीजिए। आपने सेक्शन 96 की बात की और डिलेइंग क्लेम की बात की। हम नाज़रीन की आसानी के लिए कि अगर कोई बंदा कनाडा में आ गया है तो उसको क्या फौरी तौर पे करना चाहिए, यानी डिले नहीं करना चाहिए? सेक्शन 96 जो मैंने बात की, इमिग्रेशन रेफ्यूजी प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो ये कहता है कि अगर आपको अपनी जो शहरियत जो आपको मुल्क है उसमें आपके लिए रहना मुश्किल है, क्योंकि आपको ख़तरे का सामना है अपने मज़हब की बुनियाद पर, अपने रंग की बुनियाद पर, अपनी नस्ल की बुनियाद पर, या अपनी जो जेंडर है उसकी बुनियाद पर, या और किसी सोशल ग्रुप से आपका ताल्लुक़ है, जैसे औरतें हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, वो भी एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप है, उससे भी आपका ताल्लुक़ है। अगर आपको किसी किस्म की ख़तरे का सामना है, आपकी जान को ख़तरा है वहाँ पर, तो आप उसके लिए पनाह मांग सकते हैं। कनाडा में बंदा आ गया, जैसे आपने कहा कि डिलेइंग क्लेम, ये नाजरीन को ज़रा बता दीजिए कि यहाँ पहुँचने के बाद कितनी देर वेट करना चाहिए या फ़ौरन आके क्लेम करना चाहिए? नहीं, ये तो डिपेंड करता है आप किस तरीके से इस मुल्क के अंदर आए हैं। अगर तो आप किसी जेन्युइन विज़िट वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा या किसी और जेन्युइन वीज़ा की बुनियाद पर यहाँ पर आए हैं तो आपको फौरी तौर पे कह देना चाहिए। ओके। जितनी जल्दी क्लाइंट आपके पास आ गया, उसने अपने तमाम डाटा जो है अपने आपके ऑफिस को दे दिया, अब आप पहला स्टेप क्या करेंगे उस क्लाइंट ने जिसको अपनी मुल्क में, कंट्री में ख़तरा है जान का किसी भी वजह से, तो पहला स्टेप आप क्या लेंगे? सबसे पहले तो ये है कि उनको एक ऑनेस्ट मशवरा दिया जाएगा कि वाकई ही आपको क्लेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तो आपका क्लेम जो है वो मुस्तरद होगा इवेंचुअली, मुझे पता है एज अ लॉयर कि आपका क्लेम इवेंचुअली मुस्तरद होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये मेरा काम है कि मैं आपको इस बात की एडवाइस दूं कि आपके केस के सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हैं। क्योंकि उसकी वजह ये है क्योंकि अगर आप एक दफ़ा उस पटरी पे चढ़ जाएंगे असाइलम क्लेम करने की, फिर उसके बाद मराहल जो है वो काफ़ी मुश्किल की तरफ जाते हैं अगर आपका केस एक्सेप्ट नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको रेफ्यूजी अपील डिवीज़न में अपील करनी पड़ती है, उसके बाद फेडरल कोर्ट में करनी पड़ती है, फिर इवेंचुअली आपकी
ریموول آرڈرز آ جاتے ہیں اور پھر ایونچوئل ڈیپورٹیشن ہوتی ہے. تو آپ اگلا سٹیپ لیتے ہیں کہ جی آپ نے اس بندے سے بات کی, کلائنٹ سے بات کی, اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ 1951 کا جو کنونشن ہے اس کے تحت تمام اس پیرامیٹرز پہ پورا اترتا ہے. اب اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ تو میں ناظرین کو, کیونکہ ہم گپ شپ لگا رہے ہیں, تو آج ذرا لائٹ موڈ میں ناظرین کو بتائیے اپنی جو کہانی ہے, جو آپ پہ گزری ہے, آپ کی آپ بیتی ہے, وہ آپ کو اپنے وکیل کو بتانی ہے, کیونکہ ہر چیز ریلیونٹ نہیں ہے, اور کئی دفعہ آپ ارریلیونٹ چیزیں بھی سمجھتے ہیں کہ ارریلیونٹ ہے, اس کی بھی ریلیونس ہوتی ہے. تو اس لیے آپ جس طرح کہتے ہیں وکیل یا ڈاکٹر سے آپ نے کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے, اس لیے وکیل کو آپ اپنی ساری بات بتاتے ہیں. ایک اور اسی اسنا میں آپ کو ایک اور بات بھی یاد دہانی کراتا چلوں کہ کینیڈا میں لائر اور جو کلائنٹ ہے اس کی جو کانفیڈینشیلٹی ہے اس کو بہت مقدس سمجھا جاتا ہے. میں مقدس اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کو بریچ کرنا, گورنمنٹ بھی اس کو بریچ نہیں کر سکتی unless and until نیشنل سیکورٹی یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے. اس لیے آپ جو بات اپنے وکیل سے کریں گے, ایز لانگ ایز وہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کی طرف نہیں جا رہی, وہ آپ کی بات کو صیغہ راز میں رکھا جائے گا. تو اس لیے آپ کھل کے اپنی بات کریں, آپ پہ جو کچھ گزرا ہے, کیونکہ اگر کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر ہم یہ بات کریں گے تو کہیں کمیونٹی میں میرے بارے میں بات نہ پھیل جائے کہ یہ بندہ اس قسم کا ہے یا اس نے یہ کلیم کیا ہے, مجھے جج نہ کیا جائے میرے کلیم کی بیس پر. تو عثمان صاحب, کیونکہ میں یہ ویڈیوز کرتا ہوں, مجھے اکثر لوگوں کی کالز آتی ہیں اور لوگ اوور ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, خود بہت زیادہ نیم حکیم والی بات کر رہے ہوتے ہیں. میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ یار میرے سے آپ بات مت کریں, کسی وکیل سے آپ بات کریں تاکہ آپ یعنی خود سے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں بندے کو خود, جسے ہم پنجابی میں کہ سیانہ نہیں بننا چاہیے؟ بالکل صحیح بات ہے. آپ کو دیکھیں, جس بات کا آپ کو نہیں پتہ, وہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو کلچرز ویسٹرن کلچرز ہیں, یہاں پہ اگر آپ کسی سے پتہ پوچھنا چاہیں گے کہ میں نے وہاں جانا ہے, اگر اس کو نہیں پتہ ہوگا تو وہ اس کلچر میں عام طور پہ یہ ہے کہ وہ آپ کو رستے کا نہیں بتائے گا. جبکہ ہمارے کلچر میں وہ یہ نہ بھی پتہ ہوگا, وہ آپ کو ایڈریس ضرور بتائے گا کہ وہ پان والی دکان سے آپ رائٹ ہو جائیں یا لیفٹ ہو جائیں, اور وہ کئی دفعہ انسان اس میں گم جاتا ہے. تو اس کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ لوگ ہمدردی سے وہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں, اگرچہ وہ ہمدردی سے دیتے ہیں لیکن اس کا نقصان بھی کئی دفعہ ہو سکتا ہے کسی کو اگر صحیح مشورہ نہ دیا جائے. اگلے سٹیپ پہ جاتے ہیں. اب کلائنٹ یہاں پہ آ جاتے ہیں, وہ سوال آپ سے یہ, جیسے میں کلائنٹ ہوں, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے میرا کلیم ڈال دیا, جی میں کام کر سکتا ہوں کینیڈا میں؟ نہیں کر سکتا. جی, جو بھی کینیڈا میں ریفیوجی کلیم فائل کرتا ہے اور اس کی ایلیجیبلٹی وہ کلیئر کر جاتا ہے تو اس کو کینیڈا میں کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے. تو سر یہ کام کرنے کے لیے ورک پرمٹ ایشو ہوتا ہے؟ جی, اوپن ورک پرمٹ ہوتا ہے, آپ کسی بھی امپلائر کے لیے کام کر سکتے ہیں. اور یہ کب ملتا ہے, کتنے ٹائم بعد, کلیم ڈالنے کے کتنے ٹائم بعد؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آج کل کیا IRCC کا جو آفس کیلگری میں ہے فار ایگزامپل ہے, یا کسی اور صوبے میں ہو تو وہ اس میں ٹائم لائن کس طرح چل رہی ہے, وہ کتنے بزی ہیں. آج کل ود ان کپل آف ویکس آ جاتا ہے. تو سر کیا مجھے اگر ورک پرمٹ مل گیا ہے پورے کینیڈا میں کہیں بھی کام کر سکتا ہوں؟ جی, آپ پورے کینیڈا میں کہیں پہ بھی کام. اور اگر میں نے کلیم آپ کے پاس ڈالا ہے تو کیا میں کسی بھی پارٹ موو کر سکتا ہوں کینیڈا میں؟ جی, امیگریشن ریفیوجی بورڈ جو ہے وہ ایک فیڈرل ادارہ ہے. جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو اپروچ ہے وہ پورے ملک میں کہیں پہ بھی ہے. آپ کو ایڈریس اپنا اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے, لیکن آپ وکیل وہی رکھ سکتے ہیں اور آپ ملک میں کہیں پہ بھی دوبارہ. چند اور سوال اس کے ریلیٹڈ کہ کلائنٹس کے سوال. ایز اے کلائنٹ مجھے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کلیم ڈالنے کے بعد کچھ پیسے ملتے ہیں, میڈیکل ملتا ہے, اسٹائپنڈ جسے ہم کہیں؟ ہاں, وہ دیکھیں سوشل اسسٹنس یا ویلفیئر کا جو نظام ہے کینیڈا چند ان ممالک میں سے ہے جو ایسے لوگ جو کسی وجہ سے کام نہیں کر سکتے, بے شک وہ ریفیوجی کلائمنٹس ہوں یا کینیڈین سٹیزن ہوں, تو وہ ان کی مدد کرتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کہ اس کی اماؤنٹ کیا ہوگی, لیکن وہ مدد کرتے ہیں. جب آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی اس بات کا پتہ ہے کہ امیگرینٹس جو عام طور پر یا ریفیوجیز جو جب اس ملک میں آتے ہیں تو ان کی سب سے پہلی خواہش یہ نہیں ہوتی کہ ہم ویلفیئر کلیم کریں. ان کی خواہش ہوتی ہے ہم کام کریں تاکہ ہم پروو کر سکیں ہمارے جو پیچھے والے بھی ہیں, اپنی فیملی کو بھی, کیونکہ یہاں پہ واقع ان کو ایٹ لیسٹ ایک برابری کی حیثیت سے ملیں گے, جبکہ اپنے ممالک میں ان کو کرپشن وغیرہ کی وجہ سے اور بہت نیپوٹزم کی وجہ سے ان کو مواقع نہیں ملتے. وہ مواقع ان کو جب یہاں پر ملتے ہیں تو وہ رادر کام کرنا چاہیں گے, وہ ویلفیئر نہیں لینا چاہیں گے. یہ عام جو کینیڈین کاکیشین ہے یا جو ایبریجنل کمیونٹیز ہیں ان کا خیال یہی ہے کہ جو ریفیوجیز وہ کینیڈا کی طرف آتے ہیں وہ پیسے لینے یہاں پہ آتے ہیں. پہلی تو بات ہے کہ ویلفیئر اتنی انف ہے ہی نہیں کہ آپ شاید اپنا کرایہ بھی نہیں سے پے کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ شاید اسے اپنی مشکل سے اپنی گروسری پوری کر سکیں. تو وہ ویلفیئر اتنی ہے نہیں, اور اگر وہ ہوتی بھی تو آن بہاف آف ریفیوجیز اینڈ امیگرینٹس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کینیڈا میں لوگ فائنینشیل ایڈ لینے کے لیے آتے ہیں, کینیڈا میں لوگ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. اور بہت سی ایگزامپلس ہیں
کہ جو امیگرنٹس ہیں, جو ریفیوجیز ہیں, انہوں نے آ کے راجرز پہ, اب تو نہیں مجھے پتا, ان کے جو CEO تھے ایٹ لیسٹ 10 years ago, وہ ایک افغانی ریفیوجی تھے. ٹھیک ہے, اسی طرح اور بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں جن کے CEOs یا ایگزیکٹیوز جو ہیں وہ امیگرنٹس یا ریفیوجیز رہے ہیں. اوکے, تو سر ایک اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ میڈیکل کی فیسلٹی بھی ملتی ہے؟ جی, کینیڈا چونکہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے جہاں پہ یونیورسل ہیلتھ کیئر کا نظام ہے کہ جس کو بھی ہیلتھ چاہیے ہوگی وہ ہیلتھ فری ہے, کینیڈین سٹیزن ہو یا ریفیوجی کلیمنٹس ہو. تو اب ہم اگلے اسٹیپ پہ آتے ہیں. اب بندہ یہاں پہ آ گیا, اس نے کلیم ڈال دیے, یہ سارے پروسیس ہو گئے. اب بہت جلدی ہوتی ہے کلائنٹس کو کہ جی میں نے کلیم تو ڈال دیا ہے بھائی, اب مجھے بتائیں کہ میرا کیا ہوگا آگے. آپ کو بھی ایسی کیوریز آتی ہوں گی, سوال لوگ کرتے ہیں. تو میرا سوال وہی ہے کہ کلیم ڈالنے کے بعد کتنا ٹائم لگتا ہے کہ اس کی فائنل ہیرنگ یا وہ کورٹ میں پیش ہو؟ جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ یہ سبجیکٹو ہے. جی, سبجیکٹو اس لیے ہے کہ 2-3 باتیں. ایک تو یہ گورنمنٹ کی پرائرٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ. ایک اور جو میتھ کو میں بسٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے, کینیڈینز عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریفیوجیز یہاں پہ آتے ہیں ان کا نہ کوئی کرمنل ریکارڈ چیک ہوتا ہے, نہ ان کا بیک گراؤنڈ چیک آتا ہے. آتے ہیں اور ان کو فری پاسپورٹ مل جاتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک انفارمیشن ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. ہر ریفیوجی کلیمنٹ جو ہے اس کو ریگرس کرمنل بیک گراؤنڈ چیک اور فرنٹ اینڈ سیکیورٹی سے گزارا جاتا ہے. جو کچھ ممالک ہیں کینیڈا کے جن کے ساتھ اگریمنٹ ہے, ان سے ان کا بیک گراؤنڈ چیک لیا جاتا ہے. اب وہ بیک گراؤنڈ چیک کئی دفعہ ٹائم لے لیتا ہے. کینیڈا کا اب سسٹم اپنا جو ہے وہ اتنا سسٹینیبل ہے کہ ود ان 6 months وہ ایک, یہ میرا محتاط اندازہ ہے, ہو سکتا ہے اس میں کچھ اور ہو, ود ان 6 months یا اس سے بھی کم ٹائم میں کینیڈا جو ہے وہ ایک ریفیوجی کلیم کا فیصلہ سنا سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ریسورسز ان پلیس ہیں. جی, لیکن جہاں پہ ٹائم لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی بیک گراؤنڈ کرمنالٹی بیک گراؤنڈ چیک نہیں ہو سکتا ٹائم پر. اور یہ نیچرل سی بات ہے. اگر آپ کسی ایک تھرڈ پارٹی کو جب بھیجتے ہیں, جی, ان کی پرائرٹیز ڈفرینٹ ہیں. ان کے لیے امان اللہ یا عثمان کو امپورٹنٹ نہیں ہے. بالکل صحیح. ان کے لیے ان کے ملک کی جو پالیسیز ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. کلائنٹ کو کیا کرنا چاہیے جب آپ کے پاس وہ آ جاتا ہے اور وہ پہلے 2-3 اسٹیج کمپلیٹ ہو جاتے ہیں, پھر ہیرنگ کا ویٹ کر رہا ہے, تو کیا کرنا چاہیے ہیرنگ پہ جانے تک؟ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ کیس آپ کا ہے. جی, یہ وکیل کا کیس نہیں ہے. جی, اس لیے اس کی رسپانسبلٹی بھی آپ کے سر پر ہے. آپ نے اگر ان کو ایک اپنی سٹوری بتائی ہے تو آپ اس کے مطابق ایویڈنس اکٹھا کریں. ٹھیک ہے. ہاں, جو وکیل کا کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے ایویڈنس کو دیکھ کے بتائے گا کہ اس میں ریلیونس کتنی ہے. جی, اس میں اس آپ کے ایویڈنس میں زور کتنا ہے. اگر اس میں وزن ہی نہیں آپ کے ایویڈنس میں, تو آپ کو ایسے ایویڈنس ڈھونڈنے پڑیں گے اپنے کیس سے متعلق جو آپ کے کیس کو مزید اسٹرانگ بنائیں گے. ٹھیک ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹرانگ ایویڈنس بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس اگر ایک پکٹوریل ایویڈنس نہیں ہے, کسی چیز کی پکچر نہیں ہے, اور بھی طریقے ہیں. جی, ایفیڈیوٹ آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. جی, ٹھیک ہے. یا آپ کوئی ایسی چیز پرووائڈ کر سکتے ہیں جو اس چیز کو کمپنسیٹ کرے. جی, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے, اس لیے آپ وکیل کو ہائر کرتے ہیں. آپ وکیل کو اس لیے ہائر نہیں کرتے کہ وہ آپ کے لیے فارم جمع کرائے. جی, ٹھیک ہے. فارم تو آپ شاید خود بھی جمع کرا سکتے ہیں. یعنی کیس کے ریلیٹڈ جتنی آپ کو جو آپ کے کلائنٹ نے کہانی بتائی ہے اس کے ریلیٹڈ سارے ایویڈنس پرووائڈ کرنا کلائنٹ کا کام ہے. جی, بالکل. تو آپ ناظرین بالکل بیٹھے نہیں رہنا, جب آپ نے عثمان صاحب کے پاس کیس فائل کر لینا ہے تو پوچھتے رہنا ہے کہ جی میری یہ سٹوری تھی اور اس کے ریلیٹڈ جو میری جو چیزیں ہیں, کیا اینف ہے یا میں مزید کچھ, تو یہ ضرور ان سے پوچھیں کیونکہ آپ ان کو فی پے کریں گے اور یہ آپ کے کونسل ہوں گے. مولانا صاحب, دوسرا یہ ہے کہ باقی وکیلوں کے لیے میں نہیں بول سکتا, لیکن جو ہم نے ایک پروسیس رکھا ہوا ہے اپنے آفس میں, جی, وہ یہ ہے کہ جب ایک کلائنٹ آتا ہے, ونس دے ہیو ریٹینڈ آور سروسز, ہماری سروسز ریٹین کرنے کے بعد ہم ہر چیز کو کیلنڈر کرتے ہیں. اوکے. ایوری 2 months ہم فالو اپ کرتے ہیں کلائنٹ کے ساتھ. جی, اف دے آر کیپنگ ویل, ہیو دے فاؤنڈ جاب, جی, ڈو دے نیڈ اینی ادر ہیلپ, کیونکہ ہم ایجنسی کے ساتھ بھی کوشش کرتے ہیں ان کو کنیکٹ کرنے کی. ذاتی طور پہ پرسنل لیول پہ اگر میرے سے کوئی پوچھتا ہے کہ کوئی جاب ہے تو میں اپنے کلائنٹس کے لیے ہمیشہ لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی جاب ہے یا کوئی ایسی چیز اویلیبل ہے تو ان کو ہیلپ کریں. یا ہاؤسنگ کے حساب سے, ہاؤسنگ کی کرائسس تھوڑا کم ہو گیا لیکن جابس وغیرہ کے مسئلے پھر بھی لوگوں کو چلتے رہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کی فائل کو ریویو کرتے رہتے ہیں. اب جیسے دیکھا ہوگا آپ نے کئی دفعہ, آج بھی آپ جب اندر آ رہے تھے اب دیکھا ہوگا کچھ کلائنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل بیٹھے تھے. وہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم نے بلایا ہے جی کہ آپ آئیں تاکہ ہم آپ کی فائل کا ریویو کریں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. جی, اس طرح یہ ہے کہ کلائنٹ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا کام جو ہے وہ اس کو سیریسلی دیکھا جا رہا ہے. کیونکہ میں نے اپنے آفس میں اسٹاف جو ہے ان کا کام یہی ہے
کہ وہ کلائنٹ کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرے جب ایسا ٹائم آتا ہے؟ میں یہاں پہ انڈورس کروں گا کہ جی اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب میں بھی نیا یہاں پہ آیا تھا تو عثمان بھائی سے میری ملاقات ہوئی تھی. مجھے مختلف قسم کی جاب یعنی بہت زیادہ جابس کی طرف انہوں نے ریفر کیا. ان کے بہت زیادہ لنکس ہیں یہاں پہ اور بہت زیادہ ہیلپ فل ہیں. آپ کبھی بھی ان کو میسج کریں گے انآنسرڈ نہیں ہوگا اور آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ایون اگر آپ کو کہیں یہاں رہنے سہنے کا پرابلم ہے ان کا سٹاف آپ کو رہنے میں ہیلپ کرے گا. آپ میڈیکل کنڈیشنز میں ہیں, آپ کو جاب کی ضرورت ہے تو بہت زیادہ لنکس ہیں ان کو. آپ کو جاب یہ ضرور پرووائڈ کریں کیونکہ میں خود ان کے ریفرنس سے جاب کر چکا ہوں. تو عثمان صاحب اب ہیرنگ کا سٹیج آ گیا, کلائنٹ کی ہیرنگ ڈیسائیڈ ہو گئی کہ جی فلانی تاریخ کو. اب کیا کرنا چاہیے کلائنٹ کو آپ کی طرف آ کے, یا آپ کلائنٹ کی کیسے ہیلپ کرتے ہیں ہیرنگ میں کامیابی کے لیے؟ دیکھیے جب آپ کی ہیرنگ کی جو ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوگی, پہلے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس کو ایز اے کلائنٹ خود اس بات کو بہت سیریسلی لینا ہے. آپ نے ہر چیز اپنے وکیل پہ, جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا ہے کہ ہر چیز وکیل پہ نہیں چھوڑنی, آپ نے خود اس کو سیریسلی لینا ہے. آپ نے اپنی اسٹوری کو دیکھنا ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کیا اس کے بعد کوئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, کہ آپ جب سے آپ یہاں پر آئے ہیں اپنا ملک چھوڑ کے, اس کے بعد سے بھی تو ڈیولپمنٹس ہوئی ہوں گی, آپ کے ملک میں بھی ہوئی ہوں گی, آپ کی اپنی پرسنل لائف میں بھی ہوئی ہوں گی. تو یہ انفارمیشن پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اس کی ضرورت نہیں, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے.